नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें सेशन कोर्ट के फैसले को खिलाफ कानून करार देते हुए इसे कलअदम करने की इस्तदा की है। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजूथा, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ अटक जेल में कायदे तहरीक इंसाफ से मुलाकात की थी, उनका ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी की कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया है। जहां तक कोर कमेटी का ताल्लुक है तो गिरफ्तारी से पहले ही नई कोर कमेटी तश्कील दे दी गई थी, जिसके 2 से 3 इजलास हो चुके हैं। इस कोर कमेटी में कौन कौन शामिल है, कारकुनों से रब्ता रखने के लिए पार्टी की नई हिकमत अमली क्या होगी, पार्टी को किस तरह से और कैसे मुतहरिक रखा जाएगा, और अगर पार्टी चेयरमैन जल्द रिहा नहीं होते तो उनके बगैर इलेक्शन में कामयाबी के कितने फीसद इम्कानात हैं, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कोर कमेटी में कौन कौन शामिल है, अब तक कितने इजलास हुए और किन किन इशूज़ पर गुफ्तगू हुई? चौथा इजलास था जी, और चेयरमैन साहब की गिरफ्तारी के दिन से ही मुसलसल कोर कमेटी का इजलास जारी है और रोज़ाना उसको किया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, तो हालात पर नज़र रखने के लिए जो वकला और जो लीगल अपना प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको सामने रखते हुए मशावरत बहुत ज़रूरी है और उस मशावरत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल कोर कमेटी मिल रही है, तबादला ख्याल कर रही है और पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग कर रही है। तो शाह साहब, आप अटक जेल में भी राब्ते में हैं? देखिए, इस वक्त तो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं मिलना चाहता था, लेकिन अभी तक इजाज़त नहीं मिली। मैंने बाकायदा एक दरख्वास्त जमा करवाई है अदालत में कि मुझे रसाई दी जाए। अभी तक सिर्फ एक मुलाकात हुई है और वो भी 3 दिनों की कोशिश के बाद जो हमारे वकील हैं वो वहाँ उनके पास गए, नईम साहब, और उन्होंने वकालतनामे पे हमने दस्तखत लेने थे। वकालतनामे पे दस्तखत ना होते तो आज हम अपील कैसे दाखिल करते, तो वो अपील दाखिल करने के लिए वो मरला ज़रूरी था। वो बड़ी तगोदौ के बाद वो मुमकिन हो सका। तो मुश्किलात हैं, मिलने में मुश्किलात ज़रूर हैं। हम मशकूर है अदालत के कि आज की दरख्वास्त के बाद हमने एक्सेस की दरख्वास्त दी थी, तो उन्होंने 3 वकला को मिलने की अब इजाज़त दी है। वो मेरा ख्याल है आज कल में एक दोबारा मुलाकात हो जाएगी। शाह साहब, एक बात कही जा रही है और बड़े तवातुर से कही जा रही है कि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल जाने के बाद, आप पार्टी का जो बयानिया है उसको ज़रा नरम करेंगे। उसमें सख्ती बहुत ज़्यादा थी, उसकी कबूलियत कम थी। अब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबित को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा होगा? हबीब साहब, हमारा मौक़िफ़ तो वही है, मौक़िफ़ में तो कोई तब्दीली नहीं है ना। जो इमरान खान साहब का, चेयरमैन साहब का जो मौक़िफ़ था जी, वही कोर कमेटी का मौक़िफ़ है, उस पर कोई तब्दीली नहीं आई। हम क्या कह रहे हैं, चेयरमैन साहब जिस दिन से हुकूमत गई मुसलसल एक बात कहते आए हैं और कोर कमेटी वही कह रही है कि देखिए, जो होना था वो एक और दास्तान है, तारीख़ रकम होगी, आप लिखेंगे, लोग उस पर अपनी राय कायम करेंगे, लेकिन मुल्क को अगर आपने इस माशी बहरान से और इस सियासी अदम इस्तेहकामी कैफियत से निकालना है तो वाहिद और एक ही रास्ता नए इंतखाबात हैं। ये चेयरमैन भी कह रहे थे और ये कोर कमेटी भी कह रही है, और जितना जी शऊर तबका है जो आइन को समझता है और जो जमहूरी कदरों की पासदारी करना चाहता है, सबकी ये राय है। अब फ़र्क ये है कि कुछ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बहुत सी जमातें हैं वो एक बड़ा मौक़िफ़ लिया, इंतखाबात में ताख़ीर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने देखा कि उनका कुछ लोग कमरे में बैठ के कुछ बात करते हैं और कमरे से बाहर आकर उनका बयान जो है वो कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर सेंसस को ले लीजिए। सेंसस के इशू पर
آپ دیکھیں کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا موقف، نوید قمر صاحب، قمر کیرا صاحب جو میٹنگ میں موجود تھے، قمر زمان کیرا، انہوں نے یونینمس ریزولوشن جو ہوا، منظوری ہوئی سینسس کی، اس کی تائید کر دی. بالکل. اور رضا ربانی صاحب، سینیٹر رضا ربانی صاحب اور کنڈی صاحب جو سیکٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے پوری شد و مد سے اس کی مخالفت کی. اسی طرح آپ دیکھیں جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے نے جو میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ پر ایک لمبی تقریر بھی کی، اپنا موقف بھی پیش کیا، اور جے یو آئی کے سینیٹرز کے ساتھ سینٹ سے واک آؤٹ کیا. بی این پی مینگل جو ہے، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا جی. اور نون لیگ والے جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو اب لوگ جسے کہتے ہیں نا، ایک مخمسہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چاہتی کیا ہے. شاہ صاحب، یہی لوگ، بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خان صاحب کا بھی جو طرز عمل تھا وہ سیاسی نہیں تھا، اسی وجہ سے حالات اس نہج تک آئے، انتخابات کا یہ مسئلہ پیدا ہوا. اس وقت ہم آئینی بحران سے گزر رہے ہیں. آپ کے پرانے ساتھی پرویز خٹک صاحب تو کہہ چکے ہیں 4 دفعہ آپ کو آفر کی گئی الیکشن کی، لیکن آپ نہیں مانے. دیکھیے مجھے ان کا بہت احترام ہے، اور جب 4 دن اکٹھے گزارے ہوں تو احترام جی اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم الیکشنز چاہتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ اس قسم کی کر دیں جو کہ آئین سے ماورا ہوں، تو وہ تو قبول نہیں ہوگا. یعنی کیا؟ مثلاً دیکھا، آئین بڑا واضح کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو ان کو آپ نے اس دن کے اندر 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. خیبر پختونخوا کی پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی گئی، آئینی طریقے سے کی گئی، قانونی طریقے سے کی گئی، ٹھیک. عمل نہیں ہوا، عدالت میں گئے، عدالت نے فیصلہ دیا، اور اب تو ایک مفصل تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا. اس فیصلے نے ہمارے موقف کو تقویت دی ہے. تو لیکن آپ کو کیا آفر کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ 4 دفعہ الیکشن، 4 دفعہ الیکشن. مبہم بات تھی. اچھا، مبہم بات تھی کہ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ابھی بجٹ بھی پاس ہونا ہے، بجٹ کے بعد ٹریڈ پالیسی نے آنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے. ارادہ ہے، نیک نیتی کا اظہار کیا گیا، لیکن جسے کہتے ہیں نا آئیں بائیں شائیں، کوئی ٹھوس بات نہیں تھی. ہم نے کہا کہ دیکھیے عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کروا دیجئے. ٹھیک، چلیے کوئی مشکلات ہیں تو آپ ایسے کیجئے، ہم فلیکسیبلٹی آپ کو دیتے ہیں، لچک ہونی چاہیے. اور فلیکسیبلٹی یہ دیتے ہیں کہ آپ 14 تاریخ تک ایک اسمبلیوں کی تحلیل کا ایک اپنے ارادے کا اعلان تو کر دیں. ٹھیک ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. تو 15 جولائی کی ایک ڈیٹ دی تو گئی تھی، 15 جولائی کی ایک ڈیٹ. آپ کا تقاضا تھا کہ میڈیا میں آ کے اعلان کیا جائے. دیکھیے بالکل ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کمٹمنٹ تو کر دیں نا، قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تو کر دیں، لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا، وہ شکوک و شبہات تھے. اچھا، اب جو مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی ہے، تو اب تو یقینی طور پر الیکشن بھی التوا کا شکار ہوں گے. اب کور کمیٹی کے اجلاسوں میں اس پر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ اس پر کور کمیٹی کے اجلاس پر کل ایک لمبی بحث ہوئی. اچھا، اور تبادلہ خیال ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملات مزید بگڑنے کے امکانات ہیں. اچھا، کس طرح؟ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اگر 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے تو آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں انتخابات ہونے. بالکل ٹھیک. اور 7 انہوں نے نیا سینسس منظور کر دیا ہے، اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس پہ بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ اب بہت تیزی سے بھی کام کیا جائے، لگن سے بھی کام کیا جائے تو کم از کم 4 یا 6 مہینے لگ سکتے ہیں. جی، 4 مہینے اسٹیپولیٹڈ ٹائم کم از کم. جی ٹھیک ہے، بڑھ بھی سکتے ہیں، کم از کم 4 مہینے. تو اس کا مطلب ہے
کہ جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے اسے تجاوز کر گئے نا، تو آپ نے ملک کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے آئینی بحران کی طرف دھکیل دیا۔ اب اس سے بچا جا سکتا تھا کس طرح؟ بھائی سینسس کی رپورٹ تو مئی میں آ گئی تھی آپ کے پاس، تو یہی کچھ آپ مئی میں اجلاس بلا کے نوٹیفائی کر دیتے اور یہ جو ڈی لمیٹیشن کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا، ڈی لمیٹیشن بھی ہو جاتی، سینسس بھی ہو جاتا، چاروں صوبوں میں وقت جو آپ کا اصرار تھا الیکشن بھی ہو جاتے اور آئینی حدود کے اندر رہتے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں کیا گیا؟ اب یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پشاور ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوا؟ حویلیاں ہو گیا۔ اب ابھی جو آپ نے دیکھا، ابھی عمران خان چیئرمین تحریک انصاف اب تو جیل میں ہے نا، اور پارٹی کی جو مشکلات جو اس عرصے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کا فیصلہ دیا، پشاور میں بڑھ چڑھ کے لوگوں نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ حویلیاں جو مسلم لیگ نون کا تاریخی قلعہ سمجھا جاتا تھا، وہاں مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ آئی ہے، اور پیپلز پارٹی اور باقیوں کا تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا؟ جو جیتتے ہیں ان کی افیلیشن بھی تحریک انصاف کے ساتھ، جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگ کہتے ہیں نا لوگوں نے مظاہرہ نہیں کیا، اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن جب چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو 8 مئی کو، تو اس کے بعد ایک سانحہ، ایک یوم سیاہ ہے 9 مئی، وہ والا واقعہ ہوتا ہے، اور جب 5 اگست کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کہیں کوئی مطلب نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کی ساری پارٹی کہاں چلی گئی؟ پارٹی کہیں نہیں گئی، پارٹی موجود ہے۔ کچھ لوگ گئے، نامور لوگ گئے، نہ جاتے تو بہتر ہوتا، ان کی جانے کا ہمیں افسوس بھی ہے، سچی بات ہے، کٹھے وقت بھی گزرا۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ اچھا ہوا وہ لوگ چلے گئے، پارٹی میں صفائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست میں تو لوگوں کو ملایا جاتا ہے، بکھیرا نہیں جاتا، یہ میرا ویو ہے۔ بہرحال اب ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگوں نے اظہار کیا۔ دیکھیے 9 مئی کا جہاں تک واقعہ ہے، کوئی ذی شعور پاکستانی نہیں چاہے گا کہ ہمارے شہداء جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے، ان کے خاندانوں کا احترام ہے، ہمارے انسٹالیشنز، اس پہ کوئی ذی شعور آدمی کبھی نہیں چاہے گا۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا دیجئے، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انویسٹیگیشن کروا لیجئے، کیونکہ ہماری پالیسی پر امن رہی ہے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، لبرٹی سے لے کے روات تک گئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ جو ہسٹری رہی ہے پر امن سیاست کی رہی ہے۔ تشدد ہماری سیاست کا حصہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد پارٹی کے ساتھ جو آپ نے دیکھا جس قسم کا دباؤ ڈالا گیا، جس قسم کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں، لوگوں کو ایف آئی آریں، پرامن احتجاج پہ ایف آئی آریں، گرفتاریاں، گھروں پر چھاپے، تو اس ماحول میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لوگوں کو جب موقع ملا اپنے اظہار کا، تو انہوں نے پشاور اور حویلیہ میں اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ واٹ از دیٹ؟ لیکن جہاں پابندی نہیں ہے، جہاں پابندی نہیں ہے، دیکھیے آئین کیا کہتا ہے؟
آئین کہتا ہے کہ پرامن احتجاج آپ کا آئینی قانونی حق ہے اور ہماری یہی تلقین ہے. اب جہاں ماحول ایسا ہے سازگار، مثال کے طور پہ اوورسیز پاکستانی آپ دیکھیے نا، آپ برطانیہ میں دیکھیے، آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ کینیڈا میں دیکھیں، باہر دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہاں پابندی اس قسم کی نہیں ہے. اب کل اگر ثوابی میں ایک پرامن ایک یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے یا مردان میں ہوتا ہے اور 42 لوگ پرامن گرفتار ہو جاتے ہیں اور 104 لوگ وہاں گرفتار ہو جاتے ہیں، بتائیے حبیب صاحب اس کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں نا، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا اس کو آپ جمہوری عمل کہیں گے؟ کیا پی ڈی ایم سرکار جو آئے دن جمہوریت کا راگ الاپتی تھی، کیا پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا علم بلند کرتی تھی، ان کو دکھائی نہیں دے رہا جو کیا ہو رہا ہے اور خاموش ہے؟ شاہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھانے پڑیں گے اور کچھ آپ کو اپنے لیے کچھ سپیس پیدا کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے آپ ایک بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا سا موقف میں نرمی اور کچھ بات چیت آگے بڑھانے کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امکان پیدا ہوا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں، آپ کے چیئرمین تو برسر عام اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتے رہے نا کہ آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، اور کیا پیغام دیں؟ دیکھیے نا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، آئین میں درج ہیں، جو آئین میں درج ہیں حقوق ان کا احترام کیجیے. یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ان اداروں نے پاکستان کے دفاع کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے، جانی قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں ہماری افواج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عام شہریوں نے مل کر جو جدوجہد کی ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا کسی خدا نخواستہ ادارے کے ساتھ اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. ملک کے مفاد میں ہی نہیں ہے، ملک کے مفاد میں ہی نہیں ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ جو آئین اور آئین کے اندر چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر محکمے کا، ہر سٹیٹ آرگن کا ایک رول متعین ہے. اس رول کے اندر ہم سب رہ کے کام کریں تو ملک کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی آپ نے جانے والوں کا ذکر کیا. جانے والے کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، ہم چلے گئے. کچھ نے کہا فون آیا، کچھ نے کہا جی کہ ہم سیاست چھوڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان میں سے کچھ لوگ اب دوبارہ ایسا لگتا ہے اپنے ٹویٹر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ اظہار ایسا کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے کہیں میل کھاتا ہے. کیا آپ انہیں واپس لینے کے لیے تیار ہیں یا واپسی کے امکانات اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اس پہ تبادلہ خیال ہوا ہے. وہ حضرات جنہوں نے کوئی اس قسم کی منفی بیان بازی نہیں کی، وہ حضرات جنہوں نے کسی نئی سیاسی جماعت میں شمولیت نہیں کی اور وہ خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں، اور ان کا ابھی بھی جو جن کا ہے نا نظریہ یا سوچ یا دل جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو کور پرنسپلز ہے اس سے جڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اسد عمر صاحب اب بھی ہیں پارٹی میں؟ جی، وہ برملا کہہ چکے ہیں میں پارٹی میں. اور مشاورتی عمل کا حصہ بھی بنتے ہیں وہ؟ جب ان سے کسی نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے دیانتدارانہ مشورہ دیا ہے. اچھا، تو اب بھی آپ کے روابط ہیں ان لوگوں سے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں؟ کیا وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس تازہ پیش آمدہ صورتحال میں؟ نہیں، اس وقت تو جو گئے ہیں تو وہ اس موقف پر گئے ہیں نا کہ ہم سیاست سے لا تعلق ہو رہے ہیں. تو جب وہ سیاست سے تعلق جوڑنے کا فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے رابطہ ہو جائے. شاہ صاحب، ایک بات کچھ آپ کی پارٹی کو ایک کچھ تانے کے سے انداز میں کی جاتی ہے کہ یہ شاید مکافات عمل ہے. 2016 17 18 میں جو کچھ ہوا وہ 2022 23 میں آپ کے ساتھ ہو رہا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ
اگر کل کو آپ اقتدار میں آتے ہیں تو شاید آپ کو اس پہ آپ باندھنے کے قابل ہوں گے؟ دیکھیے ہم نے جو کیسز سامنے آئے جن کو وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے انتقامی سیاست کی، جی، کیا وہ تحریک انصاف نے کیسز درج کیے تھے؟ بیشتر کیسز جو نون پہ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئے، اور جو پیپلز پارٹی میں ہیں وہ نون کے زمانے میں. لیکن ان کے فیصلے آپ لوگوں کی طرح حکومت میں فیصلے کہاں ہوئے؟ فیصلے تو نہیں ہوئے نا. فیصلے تو پورا قانون تبدیل ہو گیا، حکومت بدل گئی، پورا قانون تبدیل ہو گیا، نیب کا پورا نظام اور پورا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا. کم از کم اس مشکلات ان کیسز میں آپ لوگوں کے دور حکومت میں دیکھنے کو ملی نا. دیکھیے وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، میں جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پیدا کردہ نہیں تھے. بہت جو ان کو اصرار آتا ہے کہ وہ اپنا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا محترم نواز شریف صاحب کا، وہ کوئی ہمارا انکشاف تو نہیں تھا، کوئی ہم نے تو نہیں بنایا، وہ تو ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا اور اس کے تحت ایک کیس چلا، ان کو صفائی کا پورا موقع ملا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. لیکن شاہ صاحب آپ کے دور میں شاہد خاقان عباسی، آپ کے دور میں سعد رفیق، آپ مطلب آپ ایک رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سب لوگ تھے جنہیں جیل کی ہوا کھانا پڑی. دیکھیے میں اس چیز کا میری یہ سوچ ہے کہ احتساب کے عمل کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتساب کے عمل کو دفن کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کرپشن ہمارے معاشرے میں تھی اور ہے، انفیکٹ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کچھ بے اعتدالی ہوئی آپ سے دور حکومت میں؟ اب یہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی اپنا نقطہ نظر ہے، ہم اپنے دفاع میں کچھ کہیں گے، وہ اس پہ کبھی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس دیکھ لیجئے، سعد رفیق صاحب کا کیس دیکھ لیجئے، مطلب بہت سارے کیسز کے تو آپ کے دور حکومت میں ایسے فیصلے آئے، سعد رفیق صاحب کی ضمانت کا فیصلہ آیا، کہ ایسے کیسز تھے جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شاید کہیں بے اعتدالی ہے حکومت کے اندر، حکومت چاہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو رگڑا لگے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحثیت، اب یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے، بحثیت ایک سیاستدان کے جس نے تقریباً 4 دہائیاں سیاست میں گزاری ہیں، سیاست میں رواداری رہنی چاہیے، سیاست میں وزاداری رہنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردہ پوشی ہو، یہ مقصد نہیں ہے. لیکن اس بات کا الزام بھی خان صاحب پر لگتا ہے کہ رواداری وزاداری سیاست سے انہوں نے ختم کی. اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے، کس نے کی ہے، کتنی کی ہے، یہ ایک اور سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس کے قائل ہوں کہ انسان دیکھیں ارتقاء ہے کیا، آپ مراحل سے گزرتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور بہتری کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے، نہیں تو ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے جو دہرائی جا رہی ہیں. جی، ماضی میں بہت سی ایکسپیریمنٹیشن ہو چکی، ناکام رہی، اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. فائدہ ملک کو نہیں ہوگا، نظام کو نہیں ہوگا. جی، کل بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب الیکشن کا وقت قریب ہے تو ہمیں سیاسی مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے بلاول نے تو کل اگر میں نے پوری نہیں سنی، میں نے کچھ حصہ سنا ان کا، انہوں نے تو شکوہ اپنے والد سے کر دیا. بلاول نے تو اپنے والد سے اور نواز شریف صاحب سے شکوہ کر دیا کہ آپ دونوں صاحبان کی وجہ سے میرا اور مریم کی سیاست میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. وہ آپ کو اور مجھے تو نہیں سنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ انفیکٹ وہ کہہ رہے تھے ان کے
عمل سے, ان کے سیاسی عمل سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے تھے, کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے یہ میں اس کا اخذ کرتا ہوں اس سے کہ وہ لا تعلق ہونا چاہ رہے تھے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے, لوگوں کے رد عمل کا اندازہ ہو رہا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں جو غم و غصہ ہے, اور ان 16 مہینوں کی حکومت کی جو کارکردگی ہے, جو ناکامیاں ہیں, جو معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام میں وہ کہاں کھڑے ہیں, اور جتنے سرویز آ رہے ہیں, جتنے اوپینین پولز آ رہے ہیں, وہ اس میں دکھائی نہیں دے رہے. شاہ صاحب آپ کو آئندہ الیکشن دکھائی دے رہے ہیں بر وقت سے مراد اب یہ ہے کہ فروری مارچ؟ اچھا دیکھیے, الیکشن تو اصولاً آئین کے مطابق ہونے چاہیے نا, لیکن 2 سال کی تھیوری بھی چل رہی ہے. سر دیکھیے, کیا وہ جو تھیوری جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. پھر اب فیصلہ کر لیکن آئین تو پنجاب اور کے پی میں بھی بر وقت انتخابات کی بات فیصلہ کرنا ہے نا. اچھا چلیے, نہیں دیتا نا, تو پھر یہ جو آئین کے علمبردار ہیں, بلاول صاحب ہیں, یا ان کی پارٹی ہے, یا دیگر جماعتیں ہیں جو آئین کی بازتاری کرتے ہیں, جو 50 سالہ آئین کی جو گولڈن جوبلی جنہوں نے سیلیبریٹ کی, وہ فیصلہ کر لیں نا کہ انہیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آئین کے برعکس کھڑا ہونا ہے, وہ فیصلہ کر لیں. وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں. ایک بریک جی, اچھا تو پھر کم از کم یہ بات کرنی چھوڑ دیں اور یہ سیلیبریشن بند کر دیں. شاہ صاحب ایک بریک مجھے لینی ہے, ایک ناظرین ہیں شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے, واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قانونی اور سیاسی مشکلات میں گھری تحریک انصاف کو ان مشکلات سے نکالنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاہ محمود قریشی شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, ساری پارٹی پہ دباؤ آیا, کچھ لوگ نکلے اڈیالہ سے, اور اڈیالہ سے نکلتے ہی اسلام آباد پریس کلب پہنچے اور جناب السلام علیکم منہ طرف اس کیمرے کے, اور پی ٹی آئی کو خدا حافظ. آپ پہ کتنا پریشر آیا اور کس قسم کا ہے؟ دیکھیے, آبویسلی جو بھی جیل میں تھا اس پہ مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں نا رابطے ہوئے, لوگ ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. میں نے اپنی دانست میں دیانتداری سے وہ کیا جو مجھے مناسب دکھائی دیا, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج فیصلہ تو کر بیٹھے, مطمئن نہیں دکھائی دیا. شاہ صاحب, آپ کے اتنا, یعنی آپ کے ماضی سے کچھ نہیں مل سکا, آپ کی کوئی فائل نہیں تھی, آپ کی سیٹنگ بہت اچھی. کس کے ساتھ؟ مطلب جہاں سے پریشرز آتے. نہیں بھائی, میں نے صاف ستھری دیانتداری سے سیاست کی ہے جی. اب میں نے میرے پہ جو کیسز فریم ہوئے ہیں, جو میں سامنا کر رہا ہوں, اور آج بھی میں آج صبح بھی میں ATC کی عدالت سے آ رہا ہوں. اس وقت آپ کی حیثیت ضمانت پر رہا ایک ملزم کی. جی جی جی. کتنے مقدمات میں؟ 6 کے قریب تو اسلام آباد میں ہیں. اچھا. 6 لاہور میں ہیں, اور پرسوں ملتان پیش ہو جاؤں گا. 5 وہاں. یہ سارے 9 مئی سے ریلیٹڈ؟ جی, کچھ 9 مئی کے پہلے کے ہیں, پر زیادہ تر 9 مئی. اچھا شاہ صاحب, اس وقت آپ کور کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کو قانونی مشکلات سے نکالنے کے لیے. تو قانونی ٹیم کام کری ہے, لیکن جو سیاسی مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے. تو کس طرح سے کور کمیٹی چلے گی؟ کیا فیصلہ سازی کا اختیار بھی کور کمیٹی کے پاس ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو مشکلات سے کوئی فرد واحد نکال نہیں سکتا. پارٹی مل جل کر آگے بڑھتی ہے, اور پارٹی میں مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں, تجربہ کار. لیکن چیئرمین نے تو آپ پر اعتماد کیا نا. چیئرمین نے مجھے بھی, انہوں نے وہ عزت دی ہے اور کور کمیٹی کا ممبر بنایا ہے. ہم آپس میں مل جل کے کام کر رہے ہیں, اور کور کمیٹی جو ہے سیاسی اور قانونی معاملات پر تبادلہ خیال کرتی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم
مشاورت اور کنسنسس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں اور اس کی کوشش کریں. شاہ صاحب الیکشن آ رہے ہیں, اگر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو چند سینیریو بنتے ہیں. کیا آپ کے چیئرمین نااہل ہیں اور جیل میں ہیں؟ آپ کے چیئرمین کی سزا معطل ہے لیکن کنوکشن قائم ہے, چلا رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں, خود الیکشن نہیں لڑ رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے امیدوار ہی غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی آپ کو امیدوار نہیں ملتا, اور مختلف حلقوں میں بلے کا نشان ہی نہیں ہوتا آپ کے بیلٹ پیپر پہ. آپ کو کیا سینیریو نظر تینوں سینیریو دیکھ لیتے. جی, چیئرمین نااہل ہیں, گرفتار ہیں. مجھے عرض کرنے دیجیے, چیئرمین باہر تھے لیکن حکومت میں نہیں تھے. جی, ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, 37 میں سے 30 تحریک انصاف جیتتی ہے. ٹھیک ٹھیک. جی, چیئرمین جیل چلے جاتے ہیں, اٹک منتقل ہو جاتے ہیں, پہلا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں تحریک انصاف کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں, مطلب ہے مہر لگاتے ہیں ان کے نشان پر اور ان کے امیدواروں پر. ٹھیک. تیسری چیز, وہ بارہا کہتے رہے کہ مجھے جیل میں رکھو یا میں جیل سے باہر ہوں. لوگ فیصلہ کر چکے ہیں, لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب اگر حکومت اس کے برعکس سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری خام خیالی ہے, جی, تو پھر الیکشن میں تاخیر کس بات کی؟ شاہ صاحب اگر الیکشن کروا دیجیے, الیکشن کروا دیجیے. ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب اگر جو کوتاہیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے نا. لیکن شاہ صاحب ایک اور بھی تو کوشچن ہے, آپ کی پارٹی لیگلی اب آپ کے اوپر آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے قانون, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ انتخابات کروائیں اپنی پارٹی کے. اب کیا انتخابات کروائے؟ کیا آپ انتخابات کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہم نے انتخابات کروائے ہوئے ہیں, ہمارے انتخابات ہوئے ہیں اور ہم نے وہ سارے شواہد پیش کیے ہیں. آج بھی ہمارے جو پارٹی کے جو وکیل بھی ہیں اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ الیکشن کمیشن پیش ہوئے اور انہوں نے سارے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور اب میری اطلاع کے مطابق 15 کی تاریخ پڑی ہے. تو ہم نے تو ایک پروسیس جو قانون کا پروسیس ہے, جو الیکشن ایکٹ کا پروسیس ہے, ہم نے اس پروسیس کو مکمل کیا. لیکن شاہ صاحب یہ تو چلیے, تو آپ کا جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عین وقت پہ ایک شخص آپ کا ٹکٹ لے اور پھر غائب ہو جائے, وہ جمع ہی نہ کروائے, نتیجہ یہ ہو کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو کسی بیلٹ پیپر پہ؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے یا آپ اس سے پہلے کچھ سیٹنگ ہو سکتی ہے؟ بلے کے نشان پر بھی بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ تو ہے, گھبراہٹ ہے نا, تبھی تو بلے کے نشان کے حصول کے لیے ہمیں تگدو کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. باہر نہ ہو. دیکھیے حبیب صاحب, لوگوں کا شعور بہت بدل چکا ہے, بہت بدل چکا ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ملتان میں ایک ضمنی الیکشن ہوا. اس الیکشن میں جن کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں, لیکن وہ جو نشان الاٹ ہو چکے تھے تو ہم ان کو بلہ نہیں دے سکے, تو ان کو نشان مل گیا, ان کو خرگوش کا نشان مل گیا. اب بھائی بلہ تو ہے نہیں بیلٹ پیپر پہ, تو کس طرح خرگوش جو ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے تھے اس کو بلہ بنایا جائے؟ تو عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا خرگوش کو بلہ سمجھو. اچھا. لوگوں نے خرگوش کے نشان پر مہر لگائی اور تحریک انصاف نے سیٹ جیتی. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, مزید کوشچن کی طرف ہم جائیں گے. شاہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک بریک لیں گے, کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم ایک ناظرین, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. حبیب صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. آپ جیت کے آئے الیکشن 2018 میں, آپ جیت کے آئے تو پنجاب میں عثمان بزدار صاحب ملے اور خیبر پختونخوا میں انہیں کہا جاتا تھا عثمان بزدار پلس. وسیم اکرم پلس نہیں, وہ تو ان کا دیا ہوا نام تھا نا. جی جی. تو وہاں پہ محمود خان صاحب تشریف لے آئے.
تو کیا آئندہ بھی اس قسم کے ہی آپ نے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ جب دوبارہ اقتدار ملے، اگر ملا تو یہی لوگ آ جائیں گے؟ دیکھیے بزدار صاحب نے تو خود فیصلہ کر لیا، پارٹی سے لا تعلق ہو گئے، اور محمود خان صاحب نے بھی خود فیصلہ کیا۔ آپ کے سبھی وزرائے اعلیٰ چلے گئے۔ ہوتا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری نون لیگ کو آپ نے کاف لیگ میں بدلتے نہیں دیکھا۔ بالکل، وہ وزراء جو نون کے تھے ان کو آپ نے کاف کی صفوں میں نہیں دیکھا۔ جی، آپ نے پیپلز پارٹی میں جب ان پر ایک آڑا وقت آیا تو ان کے بہت سے لوگوں کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھا۔ پیٹریوٹ بنتے۔ کیا ان کے وزراء اعلیٰ جو تھے، کیا انہوں نے مساوات پارٹی نہیں بنائی؟ کیا ان کے وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ پیٹریوٹس کا حصہ نہیں بنے؟ تو شاہ صاحب کیا ہم دائروں کے سفر سے نکل سکیں گے کبھی؟ وزراء اعلیٰ جو ہیں انہوں نے قومی وطن پارٹی نہیں اپنائی۔ تو یہ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، مختلف جماعتیں اس مرحلے سے گزرتی رہی ہیں، لیکن جماعتیں موجود رہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان سے اتفاق کریں، ان کا وجود ہے۔ آپ نون لیگ کو پسند کریں نہ کریں، ان کا ایک ووٹ بینک ہے۔ آپ تحریک انصاف کو پسند کریں نہ کریں، تحریک انصاف ایک حقیقت بن چکی ہے، تحریک انصاف کا ایک وجود بن چکا ہے، وہ نہیں مٹ پائے گا اور نہیں مٹنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وفاقی سوچ کی جماعت بن گئی ہے۔ آج کے پاکستان میں جہاں ریجنلزم گرو کر رہا ہے، وہاں ایک وفاقی سوچ کی جماعت کو زندہ رہنا پاکستان کی سیاست کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔